अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद अली और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी फ़िज़ा में कौमी यकजहती की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। इसी असना में वज़ीर आला मरीम नवाज़ की तरफ से ये बयान सामने आया कि जिसमें उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाक़यात का मुवाज़ना भारत के इक़दामात से किया जाए तो ऐसा ही है। और ऐसे नाजुक वक्त में जब दुश्मन बैरूनी और अंदरूनी सतह पे पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे हालात में ऐसे बयानात आने से मज़ीद मामलात ख़राब होने का अंदेशा है। क्या हमें पहले से ज़्यादा अब सियासी हम-आहंगी की ज़रूरत है? इस हवाले से बात करेंगे। और फिर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। क्या ये फैसला सियासी मंजरनामे पर असर अंदाज हो सकता है? और फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से तीसरी बार पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार, ये खामोशी किस तरफ इशारा करती है? क्या ये कानूनी जंग है या कोई सियासी हिकमत अमली? इन तमाम मौज़ूआत पर तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन साहब। शुएब शाहीन साहब, मुकालमा में खुशामदीद। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुएब शाहीन साहब, क्या समझते हैं कि इस वक्त हमें कितनी सियासी हम-आहंगी की ज़रूरत है? चूँकि मुल्क के अंदर जैसे आपने देखा कि पहले भारत ने हमारे ऊपर बुज़दिलाना हमला किया, हमने उसका मुकाबला किया, एक जंग की फ़िज़ा बनी और दुनिया की बहुत महंगी तरीन और टेक्नोलॉजी की बेहतरीन जंग हुई और अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार किया। आप एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। फिर आपने देखा कि कल खुजदार में एक बुज़दिलाना हमला हमारे मासूम बच्चों के ऊपर किया गया, जिससे पूरे पाकिस्तान में दिल दहल गए और आंखों में आंसू आ गए और लोग शदीद परेशान हुए। हालात इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन बयानात की तरफ अगर देखा जाए तो सूरत हाल कुछ कशीदा नज़र आती है। तो क्या हम इस तरह के बयानात के अभी मौजूदा हालात में मुतामल हो सकते हैं? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक़्त जितनी कौमी यकजहती की ज़रूरत है, इतनी शायद माज़ी में कभी नहीं थी। लेकिन बदकिस्मती से ये शरीफ ख़ानदान पूरा का पूरा, मुझे बता दें, मोदी के खिलाफ इन्होंने नवाज़ शरीफ हो या मरियम नवाज़ हो, एक लफ्ज़, एक ट्वीट नहीं बोला। ये तो अपने आप को मोदी का यार और मोदी का दोस्त तस्वुर करते हैं। शादियों पे जाना, शादियों पे बुलाना और बग़ैर वीज़े के आना और आकर के अपनी मर्ज़ी के लोगों को मिलना और चले जाना और इस तरह इनका वहाँ जाना। सही। जिस तरीके से इन लोगों ने मोदी को पाकिस्तान के ऊपर हावी किया या मुसल्लत किया या उसको जुर्रत दी है कि वो जो चाहें कर लें और उसका मुकाबला नहीं करेंगे या उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, इन लोगों की इस तरह की बुज़दिलाना और गलत हरकत की वजह से मोदी को ये जुर्रत हुई कि पाकिस्तान पर अटैक करे। देखें, मैं नहीं समझता कि इस वक्त इनके इन बयानात से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हुआ है। इसका मतलब है कि इनके जो सियासी और कारोबारी मफादात हैं, वो पाकिस्तान से बालातर हैं। ये लोग अपने आप को बज़ाहिर तो मुहब्बे वतन कहते हैं, लेकिन सही। इनका किरदार आप सामने देख लें कि आज जब मुल्क को इतनी बड़ी दहशतगर्दी का सामना है, जो कि कल इतना बड़ा वाक़या हुआ है, जिसके ऊपर जी। सब इशारे भारत की तरफ जा रहे हैं कि उन्होंने ये दहशतगर्दी कराई है या प्रॉक्सी वार कराई है। और इस वक्त भी इनको अपने सियासी मुखालिफिन नजर आ रहे हैं, जबकि आपके सामने है कि एक तरफ हमें कभी डिजिटल दहशतगर्द कहा गया, कभी क्या दहशतगर्द कहा गया, लेकिन जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ी, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग आवाज उठाई है, तो वो तो सब मानते हैं कि पीटीआई ने और पीटीआई के वर्कर्स ने उठाई है। सही। या इमरान खान जेल में बैठ के उसने मोदी को ललकारा है, तो नवाज शरीफ ने तो एक लफ्ज नहीं कहा। तो सही। आज भी जो हम जंग की हालत में हैं, देखें, बैरूनी जंग हो या अंदरूनी जंग हो, बैरूनी जंग अगर हम चंद दिनों के लिए जीते हैं, तो अंदरूनी जंग का सामना तो हमें है। जी हर बिल्कुल, रोज मुस्तकिल दहशतगर्दी का बुनियादों पे सामना है। है। और इसके पीछे भी भारत ही कार फरमा है, तो मैं हमें। वही कह रहा हूँ ना, तो जी। उस इस मौके पे इस तरह की कौमी यकजहती की जरूरत की बजाय सियासी लोगों को निशाना बनाना और इंतशार पैदा करना, और वो भी उन लोगों की तरफ से जो खुद हारे हुए लोग हैं, सही। जो लोग फॉर्म 47 की पैदावार हैं और जिनके पास कोई लेजिटिमेट राइट नहीं है हुकूमत करने का और गवर्नेंस करने का, और ये तो अवाम के वोट पे डाका डाल के मुसल्लत किए गए हैं। ये मुसल्लत शुदा
یہ بونس ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے تیار شدہ سیاستدان صحیح یہ اس ملک کو جتنا نقصان پہنچا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جی ٹھیک ہے یہ قومی جی یکجہتی کو ٹھیک بھی ہے نقصان اچھا پہنچا رہے ہیں، ملک کو بھی نقصان شعیب پہنچا شاہین رہے صاحب آگے بڑھتے ہیں. آج جو فیصلہ آیا ہے سنی اتحاد کونسل کی بینچ پر اعتراض جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا اثرات سیاسی طور پر مرتب ہو سکتے ہیں؟ ہیں۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹس ہو وہ جوڈیشل سرنڈر کر چکے ہیں. بڑے بدقسمتی سی بات ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طریقے سے عدلیہ کے اوپر پوری ملک اور قوم کا عدم اعتماد ہو چکا ہے جی ان ججز کے اوپر، جو کہ نہ آزاد ہیں، نہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، نہ وہ آزادانہ فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ ان کے اوپر ایک طرح سے ایک جو آزاد سوچ کے جو ججز ہیں ان کو تو آپ نے سائٹ پہ بٹھا دیا ہے. جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے 13 ممبر بینچ کا، جی اس میں سے میجورٹی جج تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو آپ نے ہٹا کے آثر جج کو سائڈ لائن کر کے ان کو سینئر موسٹ جج کو آپ نے چیف جسٹس سے ہٹا کر کے آپ نے سروس کا جج بنا دیا ہے، اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچز میں جونیئر موسٹ ججز کو شامل کیا ہے. یہ تو بدنیتی ہے ان تمام سیاستدانوں کی اور ان لوگوں کی جنہوں نے اس وقت جوڈیشل کمیشن میں سارے سیاستدان بٹھا دیے گئے ہیں. صحیح یہ بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ مارشل لاء کے زمانے میں بھی اتنا جوڈیشری کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا جتنا آج کنٹرولڈ جوڈیشری ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے یہ ہے کیا، اور ہماری سیاست پہ اس کے کیا اثرات ہیں؟ اگر یہ فیصلہ جو ہے اس کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا، نہیں آتا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں فیصلہ تو حق میں آیا ہوا ہے، پچھلے سال جولائی کا فیصلہ ہے، اور اس کرپٹ الیکشن کمیشن نے آج تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، جس کے خلاف کنٹیمپٹ نوٹس بھی جی جاری ہو بالکل. چکے ہیں. پہلے ہی الیکشن کمیشن نے اس کرپٹ بیوروکریسی کو ساتھ ملا کے جس طریقے سے فارم 47 بنائے ہیں اور 180 سے زائد سیٹیں جیتنے والی پارٹی پی ٹی آئی کو باہر بٹھایا ہے اور جعلی لوگوں کو مسلط کیا ہے، اس کے بعد اس فیصلے پہ عمل درآمد نہ کر کے انہوں نے رعونت کا اور جس انداز سے انہوں نے اینٹی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی دشمنی میں یا ملک دشمنی میں یا عوام دشمنی میں یا عوام کے مینڈیٹ کی توہین میں جتنا کو رول ادا کیا ہے وہ تو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی یا قوم صحیح فیصلہ کرے گی، وہ تو سب کے سامنے ہے. صحیح لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشن کے مطابق پروپورشنیٹ شیئر ہوتا ہے، متناسب نمائندگی ہوتی ہے صحیح کہ جتنی سیٹیں آپ کو ملی ہیں پی ٹی آئی کو اسی تناسب کے حساب سے آپ نے ان کو وومن کی، خواتین کی اور مائنورٹیز کی ان کو آپ نے وہ شیئر دینا ہوتا ہے. صحیح اب اس شیئر سے محروم کر کے ان لوگوں کو دینا ہے جن کو قوم ریجیکٹ کر چکی ہے یا وہ ریجیکٹڈ لوگ اپنی وہ شیئر بھی لے چکے ہیں جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، وہ بھی غلط نوٹیفیکیشن کے ذریعے اب وہ مزید گریب کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی منمانی کر سکیں. یہ میرا صحیح خیال ہے کہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. یہ آئین تو پاکستان میں اب رہا ہی نہیں ہے کہ کون سا آئین، صحیح قانون تو ویسے دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں. صحیح چند اور عدالت کا نظام انصاف وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا ہے، جب چاہتے ہیں اس کو استعمال کر لیتے ہیں. صحیح. اچھا آگے بڑھتے ہیں شعیب شاہین صاحب. عمران خان کی جانب سے یہ تیسری بار جو پولیگرافک ٹیسٹ سے انکار کا معاملہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کو کیوں بار بار انکار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طے ہو چکا ہے، بہت ساری عدالتوں نے کر دیا ہے کہ 9 مئی کے ساتھ وہ عدالت وہ تو انڈر کسٹڈی تھے، ان کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے عمران خان جی کا. جی یہ ایک سے زائد مرتبہ کئی فیصلے آ چکے ہیں. جی جی اب اس کے اوپر ایک سابق پرائم منسٹر اور ایک آنیسٹ لیڈر کو جا کر پولیگرافک ٹیسٹ میں سے گزارنے کا مطلب یہ ہے، یہ اس کی سب سے بڑی ڈس رسپیکٹ ہے. صحیح یہ ایک توہین آمیز رویہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ حرکتیں کر رہی ہے پنجاب پولیس ہو یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ ناقابل معافی جرائم کر رہے ہیں. صحیح یہ قوم کے ہیرو کے ساتھ یہ ڈس ریسپیکٹ جتنی کر رہے ہیں، قوم کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی. اور ٹھیک فیصلہ کیا ہے خان صاحب نے کچھ کو انکار کیا کہ اس کے پولیگرافک ٹیسٹ میں نہیں جانا چاہیے. اچھا شعیب شاہین صاحب، یہ جب آپریشن بیان المرصوص کے درمیان جو کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی کچھ یوٹیوبرز نے، کچھ سوشل میڈیا نے کچھ نیگیٹو رول پلے کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بات درست ہے یا صرف الزام ہی لگایا جاتا ہے؟ لیکن پی ٹی آئی نے ہی تو پازیٹیو رول ادا کیا ہے.
پی ٹی آئی نے ہی تو اس وقت پاکستان کا صحیح جھنڈا اٹھا کر کے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کر کے، تمام تر بدماشیوں کے ان کے باوجود، تمام تر ظلم سہنے کے باوجود، تمام تر ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری ایجنسیز اور ہماری پولیس کی تمام تر سیاہکاریوں کے باوجود ان صحیح لوگوں نے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا، اور سب سے زیادہ پاکستانیت کا نعرہ بلند کر کے، جس کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایڈمائر کیا اور اپریشیٹ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کدھر تھا نواز شریف، مجھے بتائیں۔ آپ عمران خان کے آپ ٹویٹ اٹھا لیں، آپ عمران خان کی سٹیٹمنٹس آپ اٹھا لیں، اس کے مد مقابل جو یہ لوگ بدماش ہیں، جنہوں نے بدماشیاں نے سہاں قوم کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ان لوگوں کی سٹیٹمنٹس آپ اٹھا لیں، یہ کدھر تھے؟ یہ تو تھے ہی نہیں، اور پرائم منسٹر ایون نظر نہیں آ رہا تھا، وہ تو غائب تھا۔ یہ وہ واحد جماعت ہے جو حقیقی نمائندہ ہے عوام کی، اور صحیح ان لوگوں نے رول ادا کیا ہے پاکستان کی ٹرو لیڈرشپ کا، اور الحمدللہ، اور یہ رول ہم ادا کرتے رہیں گے، کیونکہ صحیح پاکستان ہمارا ہے، صحیح اور اس پاکستان کی خاطر ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور اس پاکستان کو بچانا بھی ہم نے ہی ہے، ہمارا صحیح فرض ہے۔ ان صحیح لوگوں کو کیا ہے؟ انہوں نے تو ملک سے باہر بھاگ جانا ہے، انہوں نے تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں جا کر بیٹھا ہے، کسی نے دبئی بھاگنا ہے، کسی نے سرے مال میں بھاگنا ہے، کسی نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں بھاگ جانا ہے۔ ان کا ملک کے ساتھ کیا محبت وطن ہو سکتے ہیں؟ صحیح صحیح ہمارا ملک ہے جی جی یہ، ہمارے 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، صحیح ہمارے لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور ٹھیک ہے ہم نے ہی اس میں رہنا ہے، صحیح تو اس ملک کی حفاظت بھی ہمارے ہی ذمہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنا یہ پازیٹیو رول ادا کرتے رہیں گے۔ صحیح اچھا شعیب شہید صاحب، مارکہ حق میں چونکہ انڈیا کو بڑی ناکامی ہوئی ہے، اس ناکامی کے بعد دوبارہ جو دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے پاکستان میں، اس کو فعال کر دیا گیا ہے، جیسے کل آپ نے دیکھا خضدار کا ذکر پہلے بھی ہوا، تو ہمیں مل کے بطور قوم کوئی ایسا حتمی مارکہ جیسے ابھی ہم نے انڈیا کے خلاف لڑا ہے، کیا دہشت گردی کے خلاف بھی لڑنا چاہیے، جس پہ تمام افواج پاکستان، ہماری تمام قوم اور پورے ادارے اور پھر سیاسی قوتیں اگٹھی ہوں؟ دیکھیں، بڑی اچھا سوال کیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اس وقت سارے مخالفین، سارا میڈیا، پورا انٹرنیشنل میڈیا اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہے کہ سب سے زیادہ پاپولر لیڈر اگر ہے تو وہ پاکستان کا عمران خان ہے، جس کے پیچھے قوم کھڑی ہے۔ بھائی سب سے پہلے اس کو باہر لے کر آؤ، اور اس کو ساتھ بٹھاؤ آل پولیٹیکل پارٹیز میں، اور سب کو ساتھ ملا کر اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے پالیسی بناؤ، جس کے اوپر پوری قوم کھڑی ہوئی ہو۔ تب جا کر کے اس لعنت سے، اس دہشت گردی کی لعنت سے آپ جان خلاصی کر پائیں گے، اور اس ملک کو آگے لے جا سکیں گے، اور سیاسی استحکام آئے گا تو آپ کا معاشی استحکام بھی آئے گا، دہشت گردی سے بھی نجات ہوگی، اور ملک بھی آگے چلے گا۔ اور صحیح اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو اس ملک کو پھر ڈیوائیڈ کرنا ہے، تو پھر ان دونوں کا کام نہیں ہے کہ پھر اس ملک کو کوئی دوست سمت میں لے کے جا سکے۔ صحیح اچھا، بھارت جو پاکستان کے اندر پراکسیز جو ہے وہ چلا رہا ہے، آج کور کمانڈر کانفرنس میں بھی یہی بتایا گیا ہے ان کے بیانیے میں، کہ جو کل بھی واقعہ ہوا ہے خضدار کے اندر، اس میں بھارت ملوث ہے، تو اس حوالے سے ہمیں کوئی ڈوزیئر، کچھ چیزیں کو بین الاقوامی سطح پہ ہمیں اپنے جو مقدمہ ہے اس کو لڑنا چاہیے، چونکہ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب ایسے ٹرین کا حادثہ ہوا تو ہم چپ رہے، بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، جعفر ٹرین کا کتنا بڑا واقعہ تھا، لیکن ہم نے اس کو عالمی سطح پہ اجاگر نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ہم مظلوم ہیں، تو کیا ہمیں عالمی سطح پہ اپنے جو کیس ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ پاکستان کے اندر بھارت جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے، اور عالمی دنیا کو اس کی طرف توجہ دلوانی چاہیے؟ دیکھیں، بہت ضروری ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ کے اپنے ملک میں ہم آہنگی ہوگی، اور یہ جو قومی مجرم ہمارے سر پہ مسلط ہوئے ہیں، خواجہ آصف نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، ملک کو کتنا نقصان پہنچا ہے، ہاں جی کہتا ہے ہم دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں، وہ بے شرموں کا ان کا کام ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ مجھے بتائیں جتنا ڈان لیگ سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچا تھا، جی اور اگلو نے اٹھا کر کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کو سامنے پیش کر دیا تھا، صحیح اور ابھی یونائٹڈ نیشنز میں ان کے مندوب نے پیش کر دیا، تو خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ صحیح بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ ان کی خاموشی اس بات کا مظہر ہے کہ یہ مودی کو اور انڈیا کو یہ کسی صورت ان کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے، اور صحیح اس کو ایکسپوز کیا ہے عمران خان نے پہلے بیازی میں بھی، اور اب بھی اس نے کہا ہے کہ وہ اس وقت زخمی ہے، وہ پھر حملے کرے گا۔ اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔
صحیح. اچھا شعیب شاہین صاحب، آگے کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کوئی احتجاجی تحریک کی طرف جا رہی ہے؟ اپنے جو آپ کے مطالبات ہیں اس کو منوانے کے لیے کوئی مذاکرات کا کوئی دروازہ کھل سکتا ہے؟ آگے کیا سیاسی مستقبل دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں ہمارے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوئی بھی راستہ جو ہے نا، وہ ہم ہر راستہ اویل کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ قومی یکجہتی کا جو ماحول بنا ہے، اس کے ذریعے اگر ہمیں انصاف ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہمارا احتجاج کا راستہ باقی ہے اور ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ابھی کہیں سے کوئی مذاکرات، کوئی بیک ڈور، کوئی مذاکرات یا کوئی چیز ہو رہی ہے؟ کہیں کوئی رابطے میں ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ میں؟ نہیں جی، کسی صورت کوئی رابطہ نہیں ہے اس وقت۔ ابھی کوئی نہیں ہے تو فیوچر جی، میں کوئی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی صورتحال بننے ابھی والی ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتے سر، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صحیح. اچھا کے پی میں ابھی جو آنے والا بجٹ ہے، اس حوالے سے بھی کچھ چہ بگوئیاں ہو رہی ہیں کہ بجٹ تبھی ہم منظور کریں گے جب کوئی عمران خان سے ہماری ملاقات ہوئے گی، کوئی رابطے ہوں گے، کوئی ہمیں قومی ادارے میں شامل کیا جائے گا، ہماری طرف کو توجہ دی جائے گی۔ دیکھیں اب یہ ڈسکشنز اور پروپوزل ہیں یا پری میچور چیزیں ہیں، جب کوئی سالڈ کوئی چیز ہوگی تو ہم آپ کو انفارم کریں گے۔ اچھا این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا مطالبات ہیں کے پی گورنمنٹ کی طرف سے؟ لیکن کے پی گورنمنٹ کے تو 1600 ارب روپے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں، ابھی تک انہوں نے نہیں ریلیز کیے۔ صحیح. جو ان کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے۔ ایک صوبے کو آپ اس طریقے سے ایک دیوار کے ساتھ لگائیں، اور وہ بھی وہ صوبہ جو آج دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ ان کو پیسے، اور سب سے زیادہ وہ سرپلس پیسے آپ کو دے رہا ہے اور سب سے زیادہ وہ آپ کی کارکردگی دکھا رہا ہے، تو آپ اس کو بجائے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے آپ اس کو سزا دے رہے ہیں، جی. تو یہ غلط بات ہے۔ یہ وفاق کی جو ایک ساورنٹی ہے صوبوں کی، اور جو وفاق کا کانسیپٹ ہے، وہ یہ اس کے کانسیپٹ کے خلاف ہے۔ صحیح ہے جی. شعیب شاہین صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین، اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.